सामईन करام, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 32 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। शाहिद पहले दिन अपने शोरूम में अपने बाप के साथ आ बैठा। उस दिन उसका बाप बहुत खुश था। शोरूम में काम करने वाले बहुत लोग थे। दोपहर से ज़रा पहले उनके शोरूम में चंद गाहक आए। उनमें दो मर्द हजरात और तीन खवातीन थीं। उन खवातीन में एक लड़की थी। उसने जैसे ही अपने चेहरे पर से पल्लू हटाया, शाहिद पहली ही निगाह में उस पर फरीफ्ता हो गया। उसे यूं लगा जैसे सारे जहान का हुस्न उसी एक लड़की पर आन कर ख़त्म हो गया हो। नाजुक और कामनी सी वो लड़की यूं लग रही थी जैसे वो कोई कांच की गुड़िया हो। उस लड़की का चेहरा इस कदर पुरकशिश था कि शाहिद उसी में खोकर रह गया। बात ये नहीं कि उसने हसीन लड़कियां नहीं देखी थी, बल्कि ऐसा हुस्न जो सीधा दिल में उतर जाए ऐसा नहीं देखा था। वो ऐसी ही थी, सीधे उसके दिल में उतर गई। पहली बार उसने किसी को पा लेने की ख्वाहिश को अपने अंदर इस तरह मौजज़न पाया था जैसे समुंदर में जवार भाटा उठ गया हो। समुंदर भी तो उसी वक्त पागल होता है जब चांद अपने पूरे जोबन पर हो। चांद में तो फिर भी दाग होता है। वो तो इतना प्यारा, मासूम और पुरकशिश चेहरा रखती थी कि उसके अंदर की दुनिया उथल पथल हो गई थी। उसे अपना आप पराया लगने लगा। वो लोग काफी देर तक ज्वेलरी देखते रहे और शाहिद की निगाहें उसी का तवाफ करती रहीं। उन्होंने काफी सारी खरीदारी की। उन्होंने जितने भी जेवरात खरीदे उसे लड़की के साथ लगा लगा कर देखते रहे। शाहिद को तब यूं लग रहा था कि शोकेस में पड़े जेवरात इतने खूबसूरत नहीं लग रहे थे जितने उसके बदन के साथ लग कर अच्छे लग रहे थे। वो उसी में खोया रहा। काफी देर के बाद उनकी खरीदारी खत्म हुई। इतनी देर में उसने अंदाजा लगा लिया कि वो कराची से ताल्लुक बहरहाल नहीं रखते। वो ज्यादातर सिंधी जबान ही बोल रहे थे। खरीदारी के बाद उन्होंने रकम की अदायगी कर दी तो उन्होंने आपस में कोई बात की। फिर मर्द हजरात ने उस लड़की समेत दोनों खवातीन को वहीं जेवरात के साथ छोड़ा और बाहर चले गए। वो लड़की बिल्कुल उसके सामने बैठी थी। शाहिद का बस नहीं चल रहा था कि वो उस लड़की से बात करे। शायद किस्मत यावरी कर रही थी कि उसके साथ दोनों खवातीन उठीं और शोरूम से मजीद जेवरात देखने लगीं। वो लड़की उसके पास बैठी रही। तभी अचानक शाहिद के दिल में ना जाने क्या हूक उठी। वो उठा और एक नाजुक सी हीरे की अंगूठी ले आया और फिर झिझकते हुए उसने लड़की को मुखातिब करते हुए कहा, सुनिए जी। उसने अपनी भारी पलकें उठाकर होले से कहा। तो शाहिद ने वो अंगूठी उसके सामने करते हुए हाथ बढ़ाने का इशारा किया। उस लड़की ने चंद लम्हे सोचा और फिर अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। शाहिद ने अपनी सांस रोकी और उसका मरमरी हाथ अपने हाथ में लेकर एक उंगली मुंतखब की और उसमें वो हीरे की अंगूठी पहना दी। फिर धीरे से कहा, बहुत शुक्रिया। वो लड़की चंद लम्हे उस अंगूठी को देखती रही। फिर उसने शाहिद की आंखों में देखते हुए पूछा, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने मुझे ये अंगूठी क्यों पहनाई? और क्या आप समझते हैं कि इस तरह अंगूठी पहनाने का मतलब क्या होता है? मुझे खुशी हुई कि आप बहुत समझदार हैं। आपने जो समझा है वही ठीक है। मुझे आप बहुत पसंद आई हो। मगर अब ये मुमकिन नहीं है। उसने अंगूठी उतारते हुए कहा, ना ना, इसे पहने रखें। मुमकिन है या नहीं मुझे इससे मतलब नहीं। शाहिद ने तेजी से कहा तो उसके यूं कहने पर वो लड़की रुक गई। फिर अंगूठी की तरफ देखकर कहने लगी, ये इसलिए मुमकिन नहीं कि ये जो जेवरात खरीदे जा रहे हैं ये सब मेरी शादी के लिए हैं। परसों मेरी बारात आने वाली है। शाहिद को यूं लगा जैसे वो मजाक कर रही है, इसलिए मुस्कुराते हुए बोला, वो आपको मुबारक हो, लेकिन आप मुझे पसंद आई हैं। मेरा दिल कहता है कि आप मेरे लिए बनी हैं और मेरा दिल झूठ नहीं बोलता। अगर आप मेरे लिए बनी हैं तो आप मुझे मिल जाएंगी, वरना ये अंगूठी मेरे झूठे दिल की याद तो दिलाती रहेगी। नहीं, ये फिर भी मुमकिन नहीं। ये हो नहीं सकेगा, आप अपने दिल को समझा लें। उसने तंजिया लहजे में कहा। क्यों? उसने पूछा तो वो बोली, मेरा ताल्लुक एक हिंदू फैमिली से है। मेरा नाम शिविता देवी है। मेरा ताल्लुक सखर के कारोबारी और जमींदार घराने से है। हम सिर्फ शादी की खरीदारी के लिए यहाँ आज हवाई जहाज के जरिए आए हैं और अभी कुछ देर के बाद वापस लौट जाएंगे। मेरा ख्याल है आप ये अंगूठी, प्लीज शविता, आप इसे पहने रहें।
चलो यही कबूल कर लो। शाहिद ने उसकी तरफ गहरी निगाहों से देखा तो शवीता ने चंद लम्हे अंगूठी को अपनी गुलाबी उंगली में घुमाया और फिर सर हिलाते हुए कहा, ठीक है। आप कुछ पढ़ी लिखी भी हैं? शाहिद ने यूं ही बात बढ़ाते हुए पूछा। हाँ, मैंने इंग्लिश में मास्टर्स किया है। बहुत अच्छा, कहाँ से? उसने पूछा। वहीं सखर से, उसने बताया। तो उसने पूछा, और कितने लोग हैं आप? शवीता ने बताया, मैं, मेरी माता और पिता, बस। शायद वो मजीद बातें करते, वो दोनों खवातीन आहिस्ता आहिस्ता वापस आकर उसके पास बैठ गईं, तो उनके दरमियान बातें चलने लगीं। शाहिद उस गुलाबी रंगत वाली हसीना को देखता रहा। शवीता को उसकी महवियत का पूरी तरह एहसास था। कुछ देर बाद उनके साथ आए मर्द भी आ गए। वो सब उठे और शोरूम से बाहर चल दिए। वो उन्हें जाता हुआ देखता रहा। शोरूम का दाखिली गेट पार करते हुए शवीता ने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दिया। फिर एकदम से उसे यूं लगा जैसे चंद लम्हों ही में बाहर से खिजां का मौसम हर तरफ फैल गया हो। शाहिद मुइन के दिन रात का चैन लुट गया था। हर वक्त उसकी आंखों के सामने शवीता ही रहने लगी थी। उसने खुद को बहुत समझाया। वो अपने आप पर हंसा भी, लेकिन करार था कि आ ही नहीं रहा था। उसने सोचा, शायद चंद दिन ऐसे ही गुजरेंगे, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और शायद ऐसा हो जाता। लेकिन तीसरे दिन की सुबह वो शोरूम जाने के लिए तैयार होकर नाश्ते की मेज पर आया, जहां अखबार भी पड़ा हुआ था। अखबार देखते हुए अचानक उसकी निगाह एक खबर पर पड़ी। वो खबर सखर से थी, जिसके मुताबिक शादी वाले घर में डकैती की वारदात में डाकू सब कुछ लूट कर ले गए। मुज़ाहमत पर दुल्हन के माँ बाप समेत उनका एक रिश्तेदार हलाक हो गया था और दुल्हन शदीद जख्मी थी। 3 अफराद के कत्ल की खबर से इलाके में दहशत फैल गई। उस खबर में दुल्हन की तस्वीर भी थी, जो शदीद जख्मी थी और अस्पताल में जिंदगी और मौत की कश्मकश में थी। वो बिलाशुबा शवीता थी। वो उसकी तस्वीर से धोखा नहीं खा सकता था। वो जिस कदर नाश्ता कर सका था, वहीं छोड़कर खड़ा हो गया। सामने उसकी माँ थी। उसने हैरत से शाहिद को देखा और बोली, ये अचानक तुमने नाश्ता क्यों छोड़ दिया? बस मामा, मैंने कर लिया, और हाँ, बाबा को बता दीजिएगा, मैं आज शोरूम नहीं जाऊंगा, बल्कि मुझे कहीं काम जाना है। ये कहकर वो तेजी से बाहर निकल गया। दोपहर से पहले वो हवाई जहाज के जरिए सखर पहुंच गया। वो सीधा अस्पताल गया, जहां शवीता के बारे में मालूमात उसे आसानी से मिल गईं। वो सुबह तक इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ में थी, लेकिन कुछ देर पहले उसे कराची ले गए थे। उसकी हालत अच्छी नहीं थी। वहीं से उसे मालूम हो गया कि उसे किस अस्पताल में ले जाया जा रहा है। वो वापस एयरपोर्ट पहुंचा और शाम होने से पहले कराची के उस अस्पताल में पहुंच गया, जहां शवीता जिंदगी की जंग लड़ रही थी। सखर में अजनबियत के बायस शायद वो इतना कुछ ना कर पाता, जितना वो कराची में कर सकता था। उसके दोस्त और फिर उसका ताल्लुक बहुत काम आया। रात गए तक वो शवीता के पास था। शाहिद ने देखा वही अंगूठी शवीता के हाथ में थी, जिस पर वो मुस्कुरा कर रह गया। शवीता के साथ उसका कोई करीबी रिश्तेदार नहीं, बल्कि उनके गांव के 2 लोग थे जो उन्हीं के मुलाजिम थे, या फिर वो चंद पुलिस वाले थे जो उसे लेकर वहां पहुंचे थे। उन्हीं की ज़बानी उसे सारे वाक़यात के बारे में पता चला। शवीता का एक चचा था, जिसके 3 बेटे और एक बेटी थी। वो सखर के नवाह सुल्तानपुरा में रहते थे, जहां उनकी आबाई ज़मीन थी, जिसकी देखभाल उसका चचा ही करता था और शवीता के बाप को बाकायदा हिस्सा देता था। वो बहुत अरसे से अपने भाई से शवीता के रिश्ते की बात कर रहा था, लेकिन एक तो शवीता नहीं मान रही थी कि उसके चचाजाद कम पढ़े लिखे और देहाती हैं। दूसरा, वो उन्हें पसंद नहीं थे। रिश्ता मांगने के बावजूद उन्होंने इनकार कर दिया। इस पर उन्होंने धमकी दी थी कि अगर उसकी शादी कहीं दूसरी जगह हुई तो वो ये शादी नहीं होने देंगे। शवीता की शादी कराची के एक हिंदू इंजीनियर लड़के से तय पा गई। अगली सुबह बारात आना थी कि ये हंगामा हो गया। सारी वजह सिर्फ ज़मीन थी। शवीता के साथ उसकी ज़मीन और तमाम शहरी जायदाद के साथ चलता हुआ कारोबार उनका हो जाने वाला था। अब शवीता यहाँ जिंदगी और मौत की कश्मकश में पड़ी थी। रात गए शवीता को होश आया तो शाहिद ने इत्मीनान का सांस लिया। वो अपने सामने शाहिद को देखकर हैरान रह गई। सरसराते हुए धीमे लहजे में पूछा, आप? हाँ, मैं। उसने धीरे से कहा तो उसने पूछा, आप कैसे? जहन पर ज्यादा बोझ मत डालो। अब तुम पूरी तरह महफूज हो। तुम कराची में हो, तुम्हारा यहाँ इलाज हो रहा है। शाहिद ने उसे बताया तो वो बोली, मेरे माता पिता वो इस दुनिया में नहीं रहे। उसने साफ बता दिया।
وہ ایک دم سے شوق میں آ گئی اور پھر بے ہوش ہوتی چلی گئی۔ دوسرے دن کی شام اسے ہوش آیا اور پھر وہ ساری رات خاموشی کی نظر ہو گئی۔ اگلی صبح شویتا اسے کتنی ہی دیر تک دیکھتی رہی اور پھر پوچھا، لگتا ہے آپ ادھر ہی ہیں، اپنے گھر نہیں گئے؟ تمہیں اس حال میں چھوڑ کر کہاں جاتا؟ اس نے پیار سے کہا۔ کیا میرے ماتا پتا کی ارتھی؟ تمہارے ملازمین بتا رہے تھے کہ ان کا کریا کرم کر دیا گیا ہے، شاہد نے بتایا۔ وہ لوگ کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا۔ باہر ہیں، بلاؤں؟ شاہد نے پوچھا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ نہ جانے ان سے کیا باتیں کرتی رہی کیونکہ شاہد باہر نکل گیا تھا۔ اسی رات شویتا نے اس سے کہا، شاہد میری زندگی کو خطرہ ہے، وہ ڈاکو نہیں تھے، میرے چچا کے بیٹے یا پھر انہی کے بھیجے ہوئے لوگ تھے جو مجھے کسی بھی وقت مار سکتے ہیں۔ یہی وہ چاہتے ہیں، کیا آپ مجھے چند دنوں کے لیے چھپا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، میں تو تمہیں اپنے دل میں چھپا کر رکھ سکتا ہوں۔ تم حکم کرو، کیا چاہتی ہو؟ میں بس ان کی نگاہوں سے چھپ جانا چاہتی ہوں۔ میں اسی طرح مجبوری کی حالت میں مرنا نہیں چاہتی، مجھے ان سے انتقام لینا ہے، شیویتا نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو۔ کیا تم مجھ پر اعتماد کرو گی؟ شاہد بولا۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، اس نے شاہد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تو بس پھر ٹھیک ہے، جیسا میں کہوں ویسے ہی کرتی جانا۔ اس کے یوں کہنے پر شویتا نے آنکھیں بند کر کے اس کی بات مان لینے کا اندیا دے دیا۔ شاہد نے پہلے دن ہی سے سوچ رکھا تھا کہ اب آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے۔ وہ لڑنے بھڑنے والا بندہ نہیں تھا۔ اگرچہ شویتا نے انتقام کی بات کی تھی، وہ اسے وقتی جوش سمجھ رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ بعد میں اسے سمجھا لے گا کہ اس راہ پر نہ ہی چلا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر ایک رات وہ چپکے سے ہسپتال سے نکلے۔ شاہد پہلے ہی گاڑی کوریڈور کے پاس لے کر آ گیا تھا۔ وہ اس میں بیٹھی اور پولیس کی نگاہوں میں آئے بغیر وہ وہاں سے نکل گئے۔ اس نے اپنے ملازمین کو سر شام ہی سلطان پور واپس بھیج دیا تھا۔ انہیں اس نے یہی بتایا تھا کہ وہ اپنے علاج کے لیے ایک غیر ملک جا رہی ہے۔ شاہد نے اپنے ایک دوست کی مدد سے فلیٹ لیا ہوا تھا، جہاں اس نے ایک نرس اور ایک خدمت گار خاتون کا انتظام کر دیا تھا۔ اس رات وہ اپنے گھر چلا گیا، جہاں اس کے والدین اس کے بارے میں پریشان تھے، حالانکہ وہ فون سے رابطے میں تھا۔ تقریباً 3 ہفتوں کے بعد وہ ٹھیک ہو گئی۔ انہوں نے نرس کو فارغ کر دیا، لیکن اس خاتون کو اپنے ہاں ہی ملازم رکھا۔ شویتا اس قابل ہو گئی تھی کہ وہ شاہد کے ساتھ کسی پارک، ریستوران یا شاپنگ کے لیے چلی جائے۔ شاہد کے گھر والوں کو بالکل نہیں معلوم تھا کہ اس نے کسی ہندو لڑکی کو کسی دوسری جگہ فلیٹ میں پناہ کے طور پر رکھا ہے۔ شاید وہ خود پر یقین کے انتظار میں تھی کہ وہ کب اپنے ماں باپ کا بدلہ لینے کے قابل ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک دن جب وہ دونوں فلیٹ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ شویتا نے کہا، شاہد آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہے کہ آپ نے مجھے اس وقت پناہ دی جب میں اس قابل نہیں تھی کہ کچھ بھی کر سکوں، لیکن اب میں واپس سکھر جانا چاہتی ہوں اور وہیں رہ کر اپنے ماتا پتا کا بدلہ لینا ہوگا مجھے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں انتہا کی نفرت تھی۔ اس پر شاہد نے اس کے چہرے پر دیکھا جہاں نفرت ہی نفرت تھی۔ اس نے محتاط انداز میں شویتا سے کہا، شویتا، میں یہ نہیں کہتا کہ تم ان سے بدلہ نہ لو، تمہارا انتقام بنتا ہے، لیکن سوچو، تم ایک اکیلی عورت کیا کر سکتی ہو؟ ظاہر ہے تمہیں ان سے لڑنے کے لیے کسی مرد کا سہارا لینا ہوگا۔ وہاں لوگ میرے ساتھ ہوں گے، میں اپنی برادری میں یہ بات رکھوں گی۔ وہ بولی تو شاہد نے مسکرا کر کہا، نہیں، تم غلط سوچ رہی ہو، میں تمہیں جو کہنے جا رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا اور پھر کہا، میں یہاں غافل نہیں بیٹھا ہوں میری جان، میں تمہارے اس کیس کے بارے میں پوری طرح آگاہ ہوں۔ انہوں نے یہ سب کچھ پہلے ہی سوچا ہوا تھا۔ پولیس کے ساتھ مل ملا کر انہوں نے سارے واقعے کو ڈکیتی بنا دیا ہے کہ کچھ ڈاکو آئے، انہوں نے لوٹ مار کی اور مزاحمت پر اتنے بندے مار دیے، بات ختم۔ قتل کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ وہ تیرے چچا نے کیا ہے یا اس کے بیٹے ملوث ہیں۔ اب تم جتنا بھی چیخو چلاؤ گی کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اب تک کسی ڈاکو کو نہیں پکڑا گیا، کوئی گرفتاری نہیں ہوئی۔ اب تھوڑا عرصہ گزرے گا، کوئی ڈاکو مارا جائے گا اور یہ ڈکیتی اس پر ڈال کر معاملے کو سرے سے ہی ختم کر دیں گے۔ ایسا ہوا ہے؟ وہ حیرت سے چیختے ہوئے بولی۔ اس پر شاہد نے تحمل سے کہا، میں نے بتایا نا کہ میں اس بارے میں پوری طرح اپڈیٹ ہوں۔ تم جاؤ اور جا کر معلوم کرو میں درست کہہ رہا ہوں یا غلط۔ یہ سب ہو گیا ہے، شاہد نے کہا تو اچانک اسے جیسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ اس نے شویتا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ممکن ہے تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں تجھے اس لیے روک رہا ہوں
کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔ مجھے اپنے دل پر تب بھی اعتماد تھا جب کچھ بھی میری دسترس میں نہیں تھا۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ تم میری ہو، میری ہی رہو گی، تم جہاں بھی چلی جاؤ۔ شاہد نے کہا تو وہ اس کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ پھر کتنی دیر تک اس نے کوئی بات نہیں کی۔ شاہد اس کے جواب کا انتظار کرتا رہا، تب وہ بولی، شاہد، ایک بار میں جاؤں گی اور انصاف حاصل کرنے کی کوشش ضرور کروں گی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بلکہ میں نے وہاں بہت سارے تعلقات تلاش کر لیے ہیں، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ شاہد نے پورے خلوص سے اسے یقین دلایا۔ اور پھر ایک دن وہ سکھر چلی گئی۔ شاہد یہ بات جانتا تھا کہ شویتا نے سکھر میں اپنا رابطہ بنایا ہوا ہے۔ شویتا اچانک سکھر نہیں پہنچی تھی، بلکہ وہاں موجود تعلق رکھنے والے لوگوں کو بتا کر اپنے گھر آئی تھی۔ اس کے ملازمین نے گھر سنبھال رکھا تھا، لیکن اس کی باقی ساری جائیداد اور کاروبار اس کے چچا کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ اس نے اپنے گھر جاتے ہی اپنی برادری والوں سے رابطہ کیا اور ایک پنچایت رکھ لی۔ اگلے دن انہی کے ایک بڑے بزرگ کے گھر میں پنچایت رکھ لی گئی، جہاں اس نے اپنی بات برادری والوں کے سامنے رکھنی تھی۔ شویتا کو اگلے دن ہی پتہ چل گیا کہ برادری کے بہت سارے لوگوں نے اس بات کو مانا ہی نہیں کہ یہ سب اس کے چچا کی طرف سے ہوا ہے، بلکہ انہوں نے بھی یہ کہا کہ وہ اب اپنے بزرگ چچا کی بات مان کر اس کی بہو بن جائے اور سکون سے زندگی گزارے۔ اسے شاہد نے جو بتایا تھا وہ حرف بحرف سچ ثابت ہوا۔ برادری والوں نے اس کی بات ہی نہیں سنی۔ وہ اپنے باپ کا کاروبار اور جائیداد بھی واپس نہیں لے پائی تھی۔ اگلے چند دنوں میں شویتا کو یہ احساس ہو گیا کہ وہ اگر وہاں رہے گی تو سوائے قتل ہو جانے کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی، لیکن اس نے اپنی کوشش جاری رکھی۔ اس نے شہر کا بہترین وکیل کیا اور اس واقعے کی از سر نو تفتیش کروانے کے احکامات جاری کروا دیے۔ اس دوران شاہد اس کے پاس سکھر جاتا رہا اور اس کی ہر طرح سے معاونت کرتا رہا۔ اس کا چچا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ کچھ عرصہ تو خاموش رہا، پھر اس نے بھی اپنا وار کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلی بات جو اس نے اپنی برادری میں پھیلائی وہ یہ تھی کہ وہ ایک مسلمان لڑکے کے عشق میں پاگل ہو گئی ہے، نہ جانے اس کے کب سے تعلقات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کی اپنی برادری کے لوگوں کی طرف سے دھمکیاں ملنے لگیں۔ کبھی کوئی براہ راست دھمکی دے جاتا اور کبھی کوئی فون کال پر اسے دھمکی دیتا۔ اس دوران 2 بار اسے ڈرایا گیا، یوں جیسے موت اس کے قریب سے ہو کر گزر گئی ہو۔ 6 ماہ اسی طرح گزر گئے، وہ اپنے طور پر کچھ بھی نہیں کر پائی، یہاں تک کہ اسے یقین ہو گیا کہ وہ اپنے چچا اور اس کے بیٹوں سے نہ تو اپنی زمین حاصل کر پائے گی اور نہ ہی اپنا کاروبار۔ وہ جائیداد بھی حاصل نہیں کر سکے گی جو شہر میں تھی۔ یہ تو کوئی وقت ہی ہوگا جو وہاں لوٹا سکتا ہے، ورنہ اب وہ اس قدر طاقتور ہو گئے تھے کہ ان سے جان ہی بچا لیتی تو یہی غنیمت تھا۔ آخر ایک دن اس نے اعتراف کرتے ہوئے شاہد سے کہا، میں جان گئی ہوں کہ ابھی میں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، مجھے ان سے چھپ کر ہی رہنا ہوگا۔ تو پھر چلو میرے ساتھ کراچی، بھول جاؤ کہ یہاں تمہاری کوئی جائیداد تھی، ہم زندگی کے نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ شاہد نے کہا تو وہ بولی، کیا آپ میرے ساتھ شادی کر لو گے؟ کیا آپ کے گھر والے ہندو لڑکی کو قبول کر لیں گے؟ تم ہاں کرو، میں نہ صرف تمہیں اپنا لوں گا بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی منا لوں گا۔ شاہد نے پورے دل سے کہا، ٹھیک ہے شاہد، میں آپ کے ساتھ شادی پر تیار ہوں، لیکن اگر آپ کے گھر والے نہ مانیں تو پلیز انہیں مجبور مت کرنا۔ میں کسی دوسرے ملک میں چلی جاؤں گی اور وہاں محنت مزدوری کر لوں گی۔ شویتا نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ دیکھو، اس وقت اگر میں تمہیں کوئی بھی شرط منوانا چاہوں تو یہ تمہاری مجبوری کی حالت ہے۔ تم جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو، میری محبت اپنی جگہ، لیکن میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ اگر تمہارے دل میں میرے لیے اب بھی پیار نہیں تو تم جو چاہو سو کر سکتی ہو، اور اگر میں یہ کہوں کہ میرے دل میں آپ کے لیے اسی دن سے پیار جاگ گیا تھا جس دن آپ نے مجھے یہ انگوٹھی پہنائی تھی، تو میں یہ اپنی خوش قسمتی سمجھوں گا۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا، تو آپ بھی یہ جان لیں کہ میں نے آپ کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے، مجھے آپ سے محبت نہ بھی ہوتی تو پھر بھی آپ کے کردار نے مجھے متاثر کیا۔ میں مجبوری سے نہیں، دل سے مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ اگر میں آپ کی زندگی میں آؤں تو کم از کم مسلمان تو ہوں۔ یہ میرا آپ پر اعتماد ہے شویتا، یہ میری خوش قسمتی ہوگی کہ تم میری وجہ سے یا میرے کردار کی وجہ سے مسلمان ہو جاؤ، لیکن اگر تم اسلام قبول کرو تو اللہ کے لیے کرو، اپنی عاقبت کے لیے کرو۔ میں تو تمہارے ہندو ہونے پر بھی تمہیں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ شاہد نے کہا، نہیں، میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، وہ اعتماد سے بولی۔
تو پھر ٹھیک ہے، تم یہاں رہتے ہوئے اسلام قبول کرو اور کراچی آ جاؤ، میں تمہیں کھلے دل سے قبول کروں گا اور اپنے والدین کو بھی منا لوں گا۔ شاہد کے اس طرح کہنے پر وہ مان گئی۔ اگلے چند دنوں میں شاہد نے اپنے والدین کو بٹھا کر پوری رودات سنا دی اور پھر انہیں یہ بھی بتا دیا کہ وہ شویتا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کے والدین کو علم تھا کہ اگر وہ نہ کریں گے تو کیا ہوگا۔ وہ پہلے ہی سے ایک فلیٹ میں اسے رکھے ہوئے تھا، پھر بعد میں سکھر تک اس کے تعلقات بن گئے تھے۔ اب تک تو یہ معاملہ چھپا ہوا تھا، اگر بات ضد یا انا پر آ گئی تو محض بدنامی کے سوا اور کچھ بھی ہاتھ میں نہیں آنے والا۔ ممکن ہے شاہد اسی لڑکی کے چکر میں ان ہندوؤں کی بھیٹ چڑھ جائے، سو شاہد ہی کی مان لی جائے۔ دیکھو بیٹا، میں نے اپنا تمام کاروبار اور تمام تر ذمہ داری تمہیں سونپ دی ہے، اب تم جو چاہو سو کرو۔ ہاں، اگر وہ لڑکی مسلمان ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ اس کا ماضی کیا ہے۔ اس کے باپ نے اپنی رائے دے دی، شاہد کو اپنے والدین کا اندیا مل گیا، سو اس نے شویتا کو بتا دیا کہ اس کے والدین کیا چاہتے ہیں۔ اگلے چند دن کے بعد ہی شویتا نے سکھر کے ایک عالم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اس کا اسلامی نام سارا سعید رکھا گیا۔ وہ اپنا گھر اپنے ملازمین کو دے کر کراچی چلی گئی۔ اسی دن دونوں کی شادی ہو گئی اور انہوں نے سب کچھ بھول کر پرسکون زندگی گزارنے کی ابتدا کر دی۔ ان کی شادی کو 2 سال ہونے کو آ گئے تھے۔ اس دوران ان کا ایک بیٹا مراد پیدا ہوا تو ان کی زندگی میں بہار آ گئی۔ وہ بہت اچھے دن گزار رہے تھے۔ شاہد نے آہستہ آہستہ سارا کے ذہن سے سکھر میں موجود جائیداد کو نکال دیا تھا۔ ان کا اپنا بزنس اتنا بڑا تھا کہ اسے کوئی فکر محسوس نہ ہوئی۔ ہاں، کبھی کبھی اس کے دل میں انتقام لینے کا خیال ضرور اٹھتا تھا، جو وقتی ابال کی مانند بیٹھ جاتا تھا۔ اس دوران اس کی والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ وقت بہت اچھا گزر رہا تھا کہ ایک دن اسے فون موصول ہوا۔ میں شویتا کا چچا بات کر رہا ہوں، وہی شویتا جسے تم نے زبردستی مسلمان کر کے اپنے گھر میں رکھ لیا ہے۔ تم غلط کہہ رہے ہو، وہ اپنی مرضی سے مسلمان ہوئی ہے، اس پر کوئی جبر نہیں کیا گیا۔ ہاں، البتہ تم لوگوں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ بکواس کرتے ہو تم، بہتری اسی میں ہے کہ تم اسے ہمارے حوالے کر دو، ورنہ تم نہیں جانتے کہ تیرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ چچا نے دھمکی دیتے ہوئے اپنا مدعا کہہ دیا۔ دیکھو، مجھے دھمکی مت دو، وہ میری بیوی ہے اور مسلمان ہے۔ اب اگر اس کے بعد تم نے کوئی ایسی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھے تم؟ شاہد نے غصے میں کہا تو وہ بھڑک اٹھا۔ تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے، میں اپنی بھتیجی تم سے چھین کر لے جاؤں گا۔ چچا نے بھی غصے میں کہا تو وہ بولا، تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو۔ اب تک میں نے اسے سمجھایا ہے کہ جو لوگ اپنے سگے رشتوں کو زمین جائیداد کے لیے قتل کر دیں، ان سے بڑا بے غیرت کون ہو سکتا ہے۔ اس نے ساری جائیداد پر تھوک دیا ہے۔ تم سنبھالو سب۔ اب اگر دوبارہ فون کر کے یہ بات بھی کہی تو پھر میری بیوی کا تم لوگوں سے اپنا انتقام لینا بنتا ہے۔ پھر وہ نہیں، میں تم لوگوں کے لیے قہر ثابت ہوں گا۔ تم یہیں بیٹھ کر باتیں کرتے رہو، لیکن ہم اس تک پہنچ بھی گئے ہیں۔ بھلائی اسی میں ہے کہ بکواس بند کرو، تم سے جو ہو سکتا ہے کرو، اور جو میں نے پھر کرنا ہے اس کا انتظار کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کیا اور سارا کو کال کی۔ ذرا سی دیر میں اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ شاہد نے اسے فون کال کے بارے میں بتایا تو وہ بولی، وہ پہلے مجھے فون کر چکے ہیں اور ایسی ہی باتیں مجھ سے بھی کی ہیں۔ اب تم مجھ پر چھوڑ دو، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ شاہد نے اسے تسلی تو دے دی مگر خود پریشان ہو گیا۔ اس کے سامنے یہی سوال تھے کہ وہ اب تک سارا کو کیوں نہیں بھولے۔ وہ تو یہاں آ گئی تھی سب کچھ انہیں دے کر، تو کیا وہ اس کی جاسوسی کرتے رہے ہیں؟ انہوں نے اب تک کیا کیا اور کس حد تک ان کے بارے میں معلومات لی ہیں؟ کیا وہ اس حد تک جا سکتے ہیں کہ وہ سارا کو جان سے مار دیں؟ اس کا جواب ایک ہی تھا کہ سارا کے قتل کے بعد ساری جائیداد ان کے ہاتھ آ جانے والی تھی۔ اس کے لیے سارا کا قتل ضروری تھا، جس کے بعد ان کے لیے ہر طرح کا خطرہ ٹل جاتا۔ وہ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ 2 دن بعد ان پر افتاد پڑ گئی۔ وہ صبح ناشتے کے بعد شو روم جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ باہر بہت سارے لوگوں کے آنے کی اطلاع ملی۔ وہ باہر گیا تو ایک وکیل کے ساتھ پولیس والے تھے۔ سارا کا چچا کورٹ کی طرف سے بیلف لے کر آیا تھا، بلکہ یہ ایک طرح سے چھاپا تھا۔ کچھ میڈیا کے لوگ ان کے ساتھ تھے۔ جی بولیں، کیا بات ہے؟ اس نے تحمل سے پوچھا تو وکیل نے اپنا تعارف کروانے کے بعد کہا، آپ نے شویتا نامی ایک ہندو لڑکی کو زبردستی اپنے گھر میں رکھا ہے، ہم اسے بازیاب کروانے آئے ہیں۔ یہاں شویتا نام کی کوئی لڑکی نہیں رہتی۔
اور نہ ہی میں نے کسی کو زبردستی رکھا ہوا ہے۔ میرے گھر میں میری بیوی ہے اور اس کا نام سارا ہے۔ دیکھا، جھوٹ بول دیا نا، اس کے چچا نے کہا تو وکیل بولا، دیکھیں ہمارے پاس کورٹ کا حکم ہے، ہم آپ کے گھر کی تلاشی لیں گے۔ ابھی کسی کو اتنی جرت نہیں ہوئی کہ میرے گھر کی تلاشی اس طرح جھوٹ بول کر لے سکے۔ جاؤ، بھاگ جاؤ۔ تو آپ کورٹ کا حکم نہیں مان رہے؟ وکیل نے کہا۔ جب مجھے عدالت بلائے گی تو میں چلا جاؤں گا، شاہد نے کہا۔ تو وہ لوگ ایک نوٹس اس کے گھر کے باہر لگا کر چلے گئے۔ انہیں گئے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ کافی سارے اسلحہ بردار لوگ اس کے گھر کے سامنے آ کر فائرنگ کرنے لگے۔ اس کے گارڈز نے مزاحمت کی لیکن وہ اس کے گارڈز کا حصار توڑ کر اندر آ گئے۔ انہیں سارا کی تلاش تھی۔ شاہد نے مزاحمت کی لیکن اس کی کوئی پیش نہ چلی۔ انہوں نے شاہد کے سر پر راڈ مارا جس سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کا بیٹا مراد وہیں بلکتا رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو سارا نہیں تھی۔ شاہد نے قانون کا سہارا تو کیا لینا تھا؟ میڈیا میں یہ بات زوروں شوروں سے کہی جانے لگی کہ ہندو لڑکیوں کو اغوا کر کے انہیں زبردستی مسلمان کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ہندوؤں پر عرصہ دراز تنگ ہو گیا ہے۔ یہاں پر ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ چند دنوں ہی میں عالمی میڈیا پر بھی زور زور سے چلانے لگا۔ اس کا جواب دینے کے لیے سارا کہیں نہیں تھی اور شاہد کو بھی اپنا آپ چھپانا پڑا۔ چند دن ہو گئے وہ یوں ہی پھر رہا تھا کہ کچھ لوگوں کی وساطت سے وہ ہمارے پاس آ گیا۔ پھر سارا سے تمہارا رابطہ نہیں ہوا؟ میں نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں، بلکہ مجھے اس کے ساتھ یہ فکر بھی کھائے جا رہی ہے کہ اسے قتل نہ کر دیا گیا ہو۔ اور دوسری طرف میرے والد صاحب میرے بیٹے کو لے کر کراچی ہی میں اپنے کسی عزیز یا جاننے والے کے ہاں روپوش ہیں۔ پتہ نہیں ان کا کیا بنا ہوگا۔ اس کی طویل بات سن کر میں نے ہنکارا بھرا اور بولا، اب تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ظاہری بات ہے مجھے سارا کی تلاش ہے۔ وہ مل جائے تو میڈیا کو جواب دیا جا سکے، عدالت میں ثابت کیا جا سکے، میرا بوڑھا باپ اور معصوم بیٹا اپنے گھر میں سکون سے رہیں۔ میرا کاروبار تباہ ہو رہا ہے اور پھر سب سے بڑی بات کہ مجھ پر الزام بہت زہریلا لگایا گیا ہے۔ میں سمجھ گیا، میں نے کہا اور پھر جسپال کی طرف دیکھ کر کہا، جاؤ اس کے ساتھ مگر زیادہ دن مت لگانا۔ میں ذرا یہاں دیکھ لوں، تانی کو ساتھ لے جاؤ، یہ تمہاری مدد کرے گی۔ ٹھیک ہے، ہم ابھی نکلتے ہیں، جسپال نے کہا تو میں نے تانی کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی خوشگواریت نہیں تھی، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ جانا نہیں چاہ رہی ہو۔ میں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ جس وقت وہ نکلے سپہر ہو چلی تھی۔ میں خود انہیں ایئرپورٹ چھوڑ کر آیا تھا، انہیں یہاں سے سیدھا سکھر جانا تھا۔ میں انہیں چھوڑ کر واپس آیا تو سونی تیار بیٹھی تھی۔ میں، وہ اور اماں اسی وقت گاؤں کے لیے چل دیے۔ رات گئے ہم گاؤں پہنچے۔ میں نے وہاں پہنچنے سے ذرا پہلے چھاکے کو فون کیا۔ وہ ہمارے اچانک آنے پر حیران ہو گیا۔ وہ گاؤں سے باہر آ کر ہماری راہ میں کھڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسا رسپانس کرے۔ وہ بہت گرم جوشی سے ملا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ پیسنجر سیٹ پر بٹھا لیا اور چل دیا۔ اماں اس سے حال احوال پوچھتی رہیں۔ جیسے ہی میں اس راستے پر مڑا جو اس کے گھر کی طرف جاتا تھا تو اس نے حیرت سے کہا، جمال کدھر جا رہے ہو؟ ہم تیرے پاس آئے ہیں اور تیرے گھر ہی کی طرف جائیں گے۔ میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ سب کو اپنے سامنے دیکھ کر آپ سب میرے پاس آئے، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ لیکن اوئے چھاکے، تو پاگل ہو گیا ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ ایک دم سے سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، یار میرے گھر میں کوئی عورت نہیں، گھر کا برا حال ہو رہا ہے۔ وہ گھر آپ کے شایان شان بھی نہیں، بستر بھی نہیں کہ… وہ کہتے کہتے رک گیا۔ تو کہنا کیا چاہتا ہے؟ میں نے ایک دم سے پوچھا تو وہ بولا، یار جب تم لوگوں کا اپنا گھر ہے تو آپ ادھر رہیں جا کر۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، مطلب؟ میں نے غصے میں پوچھا تو اماں نے خوشی سے کہا، سمجھ گئی، اس نے ہمارا گھر دوبارہ بنوایا ہوگا۔ دیکھا اماں سمجھ گئی۔ چھاکے نے بھی خوشی سے کہا تو مجھے اس پر بہت پیار آیا۔ میں نے اپنے گھر کی جانب رخ موڑ لیا۔ میں گھر کے سامنے رکا، ویسا ہی گھر تھا جیسا جلنے سے پہلے تھا۔ چھاکے نے گیٹ کھولا تو میں کار اندر لے جاتا گیا۔ سب کچھ ویسا ہی بنا دیا ہے میرے اشفاق پتر نے۔ سارا سامان ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے ابھی چھوڑ کر گئے ہوں۔ بہت پیسہ لگا ہوگا نا؟ اماں نے کہا تو وہ جذباتی لہجے میں بولا، اماں بیٹا بھی کہتی ہو اور پیسے کی بات بھی کرتی ہو، کیا میرا کوئی حق نہیں تم پر؟ اماں تمہیں نہیں پتا، جمال یہاں سے جاتے ہوئے مجھے بہت کچھ دے گیا تھا اور اس کا ابھی بہت کچھ میرے پاس ہے۔ اچھا چل باتیں نہ بنا، سامان رکھ اندر، میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، حالانکہ سونی پہلے ہی
सामान अंदर रखने लगी थी, तब छाके ने कहा, तेरा ऊपर वाला कमरा भी वैसा ही बनवाया है और उसमें वो सब कुछ पड़ा है जो उसमें होता था। चल देखते हैं। मैंने उसे साथ लिया और ऊपर चला गया। बहुत दिन के बाद मैं उन फिजाओं में सांस ले रहा था, जबकि वो मुझे बता रहा था कि दो बंदे हर वक्त यहाँ होते हैं, मेरे पास अब अच्छे खासे लोग हैं। तू ये सब छोड़, मुझे शाहजेब का बता कि कहाँ है वो और उसके हवारी यहाँ कौन कौन हैं। मैंने कहा तो वो संजीदगी से बोला, जमाल, लगता है तू अपने घर में वापस नहीं आया, बल्कि शाहजेब की तलाश में आया है। हाँ, थोड़ा सा वक्त था मेरे पास, सोचा अपना पुराना हिसाब बराबर कर लूं। कहाँ है वो? जब से वो यहाँ से गया है वापस पलट कर नहीं आया। उसकी हवेली में वही नौकर चाकर हैं। छाके ने बताया तो मैंने पूछा, उसका कोई राबता नंबर है तुम्हारे पास? हाँ है। क्यों, तूने बात करनी है? उसने पूछा तो मैंने कहा, वक्त आने पर उससे बात तो करनी होगी। ठीक है, फिर सुबह बात कर लेंगे। आओ नीचे चलें। उसने कहा तो मैं उसके साथ नीचे कमरे में आ गया। हम अपने साथ बहुत कुछ खाने पीने को लाए थे। वो खा पी कर हम बैठ चुके तो छाका और मैं बाहर वाले कमरे में चले गए।